सा क्लियर कर दूं, एक चीज़ होती है सर्टिफिकेट, एक होता है एफिडेविट। सर्टिफिकेट आप कहते हैं सनद को और एफिडेविट कहते हैं बयान हल्फी को। और बयान हल्फी जो होता है हमेशा वो अंडर ओथ देते हैं टू एक नोटराइज ऑफिसर के सामने आप, तो उसकी लीगल वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो ये इसमें पीटीआई ने दिया हुआ है उसको मैंने देखा है, वो एक सर्टिफिकेट है। अब इस तरह असद उमर साहब ने कह दिया है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उसमें लिखा हुआ है। और अगर आपने 62(1)(f की तलवार लेके आनी है और डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है तो फिर एफिडेविट होना चाहिए था। और वो भी अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब के केस में कह चुकी है कि सिंपल या मेयर मिस स्टेटमेंट जो होती है वो डिस्क्वालिफिकेशन उससे नहीं हो सकती, अनलेस अपने डिसऑनेस्टी या मैलिस या इंटेंशन प्रूव करनी है कि इस बंदे को इस चीज़ से मटीरियल बेनिफिट था। और ये तो नॉमिनेशन पेपर्स का एफिडेविट भी नहीं था, ये तो एक पार्टी के अकाउंट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी, एक सर्टिफिकेट था। तो मेरे ख्याल से इस फाइंडिंग से डिस्क्वालिफिकेशन का तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। अगर आपने इसको फ्लेक्सिबल करना है, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से इंटरप्रेट करना है, तो वो आप जो गाजी साहब आपने यकीनन ये फाइंडिंग पढ़ी होगी, आरिफ नकवी की जो इंडाइटमेंट और उनका सारा केस चला वो 2019 लेट 2018-19 में, और फंडिंग उससे पहले की है। तो इलेक्शन कमीशन को ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि एक फ्रॉडुलेंट शख्स से जो फ्रॉड में मुलव्विस है उससे पीटीआई ने फंडिंग ली है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है? देखें अरशद साहब, ये अगर फैसला पढ़े गौर से ना, इसके अंदर मुझे इलेक्शन कमीशन की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसमें बदनीति काफ़ी नज़र आती है क्योंकि ये जजमेंट अजम्पशंस पे भी बहुत इसकी चीज़ें हैं जो बेस्ड है। अब जैसे आरिफ नकवी का इशू है, ये 2017, 18, 19 में पता चला कि इसने कोई फ्रॉड कमिट किया है, तो किया भी होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप कहते हैं कि पीटीआई को मालूम होना चाहिए था 5 साल पहले कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो क्या उनके पास फॉर्चून टेलर था, कोई पाम रीडर था जो उनको बता सकता फ्यूचर में ये बंदा फ्रॉड कमिट करेगा? तो मेरे ख्याल से एक अजम्पशन है कि पीटीआई नोइंगली, वर्ड यूज किया हुआ है, नोइंगली उन्होंने इस बंदे से पैसे लिए और इनको पता था कि ये बंदा एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो 5 साल बाद फ्यूचर में उनको पता होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ी एक सस्पिशियस बात है। और दूसरी बात अरशद साहब, एक और इन्होंने एक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया, इसमें ये कोई मैडम है रोनीता शेट्टी कि इन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं पीटीआई के अकाउंट में। अब डिटेल पता चली, मेरे ख्याल से उनके शौहर हैं पाकिस्तानी नेशनल है, उन्होंने एक जॉइंट अकाउंट से $27,000 भेजे। तो उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिशियन बन के डिवाइडेड बाई 2 करके आधे खाते उनके में डाल दिए और फोकस किया इस बात पे कि शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ यूएस नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। फोकस हुआ इस बात पे, काफी क्लियरली हुआ है कि इसको इंडिया के साथ हमने लिंक बनाना है। और तीसरी बात मुझे ये बताएं, इंडियन नेशनल इंडिया में ड्यूल नेशनैलिटी की इजाजत है? इफ शी इज यूएस नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन तो यूएस नेशनल हुई ना? मैं वही कह रहा हूँ जी, वो यूएस नेशनल इंडियन ओरिजिन वर्ड यूज किया है आपने, और ये भी नहीं बताया कि ये उसके हस्बैंड जो पाकिस्तानी नेशनल है उसके अकाउंट से पैसे आए हैं। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट पेज 43 पे आए, ये देख लें पेज 43 पे आए जजमेंट का एंट्री नंबर 217 देखें, बैंक ऑफ अमेरिका वीजा, बैंक ऑफ अमेरिका 218, बैंक ऑफ अमेरिका चेस सफायर, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड। ये क्या मजाक है? आप एक जनरल सी टर्म्स लिख रहे हैं कि जी यहां से पैसे आ रहे हैं, यहां से पैसे आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल तो दें ये कहां से पैसे आए हैं। आप कह रहे हैं ये मास्टर कार्ड यूज हुआ, एक जगह पे एक चीज ब्यूटी सैलून है, किंजा ब्यूटी सैलून, वहां से पैसे आ रहे हैं। ये किस तरह की ये आपकी रिलायंस जिन डॉक्यूमेंट्स पे है, ये मजाक है। इस तरह जजमेंट्स और किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। फिर आप कह रहे हैं एक सरगोदा का एक बंदा है, उसका भलवाल में फ्रूटर्स का काम है, ये ऑरेंजेस का, उसने कहा जी ये मैंने पैसे जमा कराए, इन्होंने ये लिखा हुआ है ये बाहर से पैसे आए। तो बिल्कुल, ये इन्होंने ट्वीट भी किया है शुएब अहमद बसरा, उन्होंने कहा है मेरी कंपनी नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भलवाल सरगोदा में है, लोकल फर्म है और 10,500। देखें अच्छा साहब, मैं यही कह रहा था, अगर इस तरह की चीजें कि एक ब्यूटी पार्लर से पैसे आ रहे हैं, कोई कैब सर्विस के पैसे आ रहे हैं, आपने सिर्फ कार्ड्स मेंशन कर दिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके नाम कंपनीज के लिखती हैं और उसकी बेसिस पे आपने जो अच्छा केस जो बेसिकली शायद इसमें कुछ चीजें हो वो भी खराब कर दी। ये जुडिशियल स्क्रूटनी में ये जजमेंट नहीं रुक सकती, या ये इसकी वैलिडिटी जुडिशियल स्क्रूटनी के वक्त, अब ये इसमें क्या होगा, ये बैठे हैं असद उमर साहब पीटीआई वाले, इसमें रेड पिटीशन में इसको चैलेंज करेंगे, जब ये चीजें वो दिखाएंगे कोर्ट में तो क्या ये जजमेंट ठहर सकती है, ये फाइंडिंग ठहर सकती है? उसमें दूसरी बात, अच्छा साहब इसके बेस पे अब ये शोर मचा रहे हैं कि जी पार्टी को बैन कर दें।
اب فیڈرل گورنمنٹ اس میں قانون بتا دوں, ڈکلیریشن بھیجے گی سپریم کورٹ کو کہ دس پارٹی از ورکنگ اگینسٹ انٹرسٹ اینڈ سوورینٹی آف پاکستان, تو اس کو آپ ڈیزالو کر دیں. سپریم کورٹ اس میں 15 دن کے اندر ان کو پی ٹی آئی کو نوٹس کرے گی, وہ اس کو سنے گی اور ان کو کہے گی آپ جواب جمع کرائیں, اور اگر ان کو لگا جواب ٹھیک نہیں ہے تو وہ کنفرم کر کے ان کو ڈیزالو کر دے گی. یہ پروسیجر ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک ایک دفعہ ہوا ہے. نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی نیپ, اگر آپ کو یاد ہو, بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ہوئی تھی, اور انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اے این پی نام رکھ لیا. جی اے این پی انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اور وہ پھر واپس آ گئے اور الیکشن بھی جیتے. تو کیا آپ قانونی طور پہ پارٹی تو بین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو الیکٹوریٹ کو یا ان کے ووٹرز میں کے دل میں سے پارٹی کو نکال سکتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کو نہیں نکال سکتے. یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہم نے کسی لیڈر کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ ایکسیپٹ کرنا ہے, یہ عوام کا کام ہے. اور جہاں تک سپریم کورٹ کے پاس جانے کی بات ہے, میری بات ارشد صاحب میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے حنیف عباسی کیس میں کہ صرف اس بیسس پہ ہم کسی پارٹی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے اور اس کو ہم ڈیزالو کر دیں کہ اس نے باہر سے پیسے لیے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے ہم نے آرٹیکل 17(2)(7) پڑھنا ہے اس کے اسٹیچوٹری لا کے. تو 17(2)(7) پڑھیں گے تو یہ پروف کرنا ہے آپ نے کہ دس پارٹی از ورکنگ اگینسٹ انٹرسٹ, سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. اب فار ایگزامپل را سے پیسے لیے آپ نے, پاکستان میں افراتفری پھیلائی ہے یا ایجیٹیشن کی ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, آپ نے MI5 سے لیے ہیں, MI6 سے لیے ہیں, آپ نے CIA سے پیسے لیے ہیں, تو اگر آپ نے پاکستان کا نقصان کیا ہے, انٹیگریٹی کا, سوورینٹی کا, تو اس پارٹی کو میں بھی اس حوالے سے تو پریس کانفرنسز ترجمانوں کی ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہیں کہ 2002 کے تحت آپ کو یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہی فیصلہ آیا ہے یا کہ 2017 کے کسی قانون کے تحت بھی اس میں فیصلہ دیا گیا ہے؟ نہیں ارشد صاحب, جو اس کی فائنڈنگ ہے نا, اگر آپ لاسٹ پیرا پڑھیں تو اس میں انہوں نے آرٹیکل 6(3) کے اوپر ہی ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو شوکاز نوٹس ہم آپ کو ایشو کرتے ہیں اور آپ کو آپ بتائیں کہ کیوں نہ ہم آپ کے فنڈز کنفسکیٹ کر لیں. تو اور 2017 کے تحت ہو بھی نہیں سکتا, یہ اللاجیکل اور اللیگل بات ہے, کیونکہ قانون کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا, ہمیشہ پروسپیکٹو ہوتا ہے. جس ڈیٹ سے آتا ہے اس کے بعد سے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے ہمیشہ. اور جہاں تک یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب والا جو ایفیڈیوٹ ہے یا وہ سرٹیفکیٹ ہے, وہ 2017 کے قانون کے نیچے اس کی جو شیپ ہے وہ ایفیڈیوٹ کی فارم میں ہے, لیکن جو 2002 کا قانون ہے اس کے نیچے سرٹیفکیٹ ہی ہے سیکشن 13 کے نیچے جو اس کا فارم ہے. تو وہاں پہ لوگ کافی کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی وہ 2017 والا ایفیڈیوٹ ہے, وہ نہیں ہے, وہ 2002 کا ہی قانون ہے جو اپلائی ہوتا ہے اور اسی کے نیچے سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ نہیں ہے. رائٹ. اسد عمر صاحب, PTI LLC US پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, مطلب تھا نااہلی اسی طرح عمران خان کی, یہ پاسبل ہوگا لیگلی؟ دیکھیں ارشد صاحب, یہ اگر آپ حنیف عباسی والی ججمنٹ ہے میرے خیال سے انہوں نے پوری نہیں پڑھی, وہ اس میں آتا ہوں, لیکن پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو اگر الیکشن کمیشن کا ہم فیصلہ پڑھے نا, یہ ٹیلر میڈ لگ رہا ہے کہ اس سے آپ 2 آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں. ایک آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ 62(1)(f) میں آپ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن اچیو کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ PTI کا آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن میں ان کی پوری پارٹی ڈیزالو کروا دیں. تو اس کا آبجیکٹیو مجھے یہ لگ رہا ہے, اس کا جو آف شوٹ یا ریزلٹ جو نکلنا ہے وہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ نکلے. لیکن میں نے جو آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے, 62(1)(f) جو ہے وہ تب اپلیکیبل ہے جب تب ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے جب آپ نامینیشن پیپرز میں جو بیان حلفی دیتے ہیں اس میں کوئی چیز کنسیل کریں اور اس کنسیل سے آپ کو کوئی مٹیریل بینیفٹ ہو رہا ہو. تو یہ نہ نامینیشن پیپرز میں سرٹیفکیٹ دیا, یہ تو ایک پارٹی نے الیکشن کمیشن میں اپنے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دی ہے, تو یہ 62(1)(f) کا کیس نہیں بنتا. اور جہاں تک وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے اس پہ ہم پہلے ڈیبیٹ کر چکے ہیں, میری نظر میں وہ نہیں ہو سکتی, اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی. بالکل ٹھیک ہے. وزیر داخلہ اور نون لیگ کے کافی متعدد رہنما کہہ رہے ہیں اس پہ فل کورٹ بنے سپریم کورٹ کی, وہ فیصلہ کرے. کتنی لیجٹمیٹ ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں, ہر بات پہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پہلے آپ ہر چیز پہ فل بینچ بنا دیں. سپریم کورٹ ہے, جب 3 جج سپریم کورٹ کے بیٹھتے ہیں تو وہ مذاق نہیں ہوتا, وہ 3 ججز ہوتے ہیں, وہ ایک سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فل کورٹس بنتے ہیں جب بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں جس کی فار ریچنگ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس پہ کورٹ کا ٹائم جی ضائع ہوتا ہے. فل کورٹ بنا دیں, وہ پورا ہفتہ چلے گا,
تو جو 50,000 کیس پینڈنگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پہلے لوگ اتنی پینڈنسی سے پریشان ہیں، ہر چیز پہ فل کورٹ نہیں بنتا. یہ بہت غلط ڈیمانڈ ہے کہ جی فل کورٹ بنا دیں، فل بینچ بنا دیں، جی ہماری مرضی کا بینچ بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا. چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے، انہوں نے ہی بنانا ہے بینچ، جتنا بھی ہوگا وہی بنائیں گے. اور ابھی تو یہ سپریم کورٹ میں جائے گا بھی نہیں، یہ ابھی نیکسٹ ریمیڈی پی ٹی آئی کے پاس ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں یہ چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز. ابھی سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا یہ. ہاں، وفاقی حکومت تو جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ فیصلے کے آخر میں جی جو ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے the office is directed to initiate any other action under the law in the light of this order of the commission including forwarding the case to the federal government. تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے یہ الیکشن کمیشن، یہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں تھا یہ لکھنا. ان کا کام کنفسکیشن تک ختم ہو جاتا ہے آف فنڈز. آگے ان کو کوئی کریٹیوٹی دکھانے کا، میرے خیال سے انوویشن دکھانے کا جواز نہیں تھا. یہ پھر انہوں نے یہ بات کر دی، تو ادھر سے میں پھر کہہ رہا ہوں یہیں سے بدنیتی الیکشن کمیشن کی مجھے پھر نظر آ رہی ہے. آپ کو صرف کنفسکیشن تک آپ کا جورسڈکشن ہے، آپ وہاں پہ فیصلہ کریں، باقی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے. اگر وہ بھیجتے ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ 15 دن کے اندر وہ بھیجیں گے اور پھر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. وہ بینچ انہوں نے دیکھنا ہے کتنا انہوں نے بنانا ہے، 3 کا بنانا ہے، 5 کا بنانا ہے، 7 کا بنانا ہے. وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا پروگیٹو ہے. وہ نہ رانا ثناءاللہ صاحب کا پروگیٹو ہے، نہ لا منسٹر کا ہے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے. ان کو جو بہتر لگے گا وہی کریں گے. وہ اسد عمر صاحب، پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے جو پریس کانفرنسز کی گئی، معزز جج صاحبان کو سپریم کورٹ کے باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا، جس میں سٹنگ وفاقی وزراء بھی شامل تھے. وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو. نیب لاز بھی آپ لوگوں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ایشو بھی ہے، ساتھ یہ والا کیس بھی اب ادھر آ رہا ہے. تو آلریڈی انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، یہ جس وقت فیصلہ آنا تھا نا پنجاب والا، تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کیس کے اندر تو ان کو پتہ ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ کے ان کے وکیلوں سے آپ کورٹ میں اگر آپ بات کرتے نا، جب جج صاحبان نہیں تھے، انتظار کر رہے تھے، تو ان کا وکیل بھی ہنستا تھا کہ کیس ہی کوئی نہیں ہے. اس کیس کے لیے یہ اٹیک نہیں ہو رہا تھا جو اتنا زبردست دھواں اٹیک کیا گیا. وہ بنیاد اس کو بنانا چاہتے تھے کہ کیس ابھی سے بلڈ کیا جائے کہ آگے جو نیب کے لاس، جو ان کی ساری جائیدادیں جو پھنسی نہیں ہیں، تو اصل تو ان کی پریشانی اس چیز کی ہے نا. وہ اس کیس کے لیے یہ ادھر فورن فنڈنگ والا کیس کرنا ہے. یہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو اتنا، اور خاص طور پہ چیف جسٹس کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا جائے کہ وہ یہ تو ججمنٹ دے ہی دیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں، لیکن آگے کی ججمنٹ پہ وہ محتاط ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ وہی کرے گی جو اپنی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. بالکل. اچھا، یہ جو فیصلہ ہے اس میں ایک ڈرافٹ کاپی پہلے بنی اور فائنل جو سگنیچر والی ہے اس میں کوئی آپ کو فرق؟ آپ کے پاس ڈرافٹ کاپی آ گئی تھی آپ کے پاس؟ بالکل جی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت ہم بیٹھے نا بنی گالہ میٹنگ ہوئی، چیئرمین صاحب بھی تھے اس میٹنگ کے اندر، تو ہمارے 2 لائرز کی آپس میں آرگیومنٹ ہو رہی تھی کہ اس کے اندر ججمنٹ میں یہ لکھا، آرڈر میں یہ لکھا ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے یہ لکھ رہا ہے. اور پھر یہ سامنے بات آئی کہ 2 مختلف آرڈرز تھے. ایک انسائنڈ تھا، لیکن وہ انسائنڈ بھی کوئی ہم چوری سے نکال کے تو نہیں لے آئے تھے نا، وہ ای سی پی کا ہی تھا. اور اس کے بعد ایک سائنڈ آرڈر ہے، اور اس میں آخر میں یہ پیراگراف یہ جو ہے نا کہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا جائے، اینی ادر لا انوو کر دیا جائے. جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ تو استحقاق ہے ہی نہیں، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بالکل اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے انہوں نے پیراگراف، فرمائشی پیراگراف یہ ایڈ کیا گیا ہے. صاحب، پاکستان اپنے 75 سال جی صاحب یہ میں بھی کنفیوز ہوا ہوں. یہ تو ابھی آپ نے ذکر کر دی، یہ میرے پاس جو کاپی اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. نہیں، آپ کے پاس ان سائن کاپی ہوگی، حالانکہ کیم سکینر والی کاپی ہوگی. یہ ہم جو اسکرین پہ دکھا رہی ہیں سائن کاپی ہے. نیچے دیکھیں کیم سکینر لکھا ہوگا آپ کا. کیم سکینر ہے. بالکل. یہ پھر 2 کاپیز نارملی ہوتی نہیں ہیں، جو فیصلہ جو ایک ہی آتا ہے. آخری لائن کیا آپ کی کاپی میں؟ جی میری ہے، آفس از ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اینی ادر ایکشن انڈر دی لا ان لائٹ آف دس آرڈر آف دی کمیشن. میرے پاس یہ ہے. اور یہ سائن کاپی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کیم سکینر والی کاپی ہے. لیکن جی، اور جو سائن کاپی ہے انکلوڈنگ فارورڈنگ دی کیس ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، یہ فائنل فیصلہ جو سائن ہے وہی ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک